हुमा कोकब बुखारी साहिबा मकबूल मुसन्नफा रही हैं। काफी अरसे से अमेरिका में हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक बहस में अपने कमेंट में लिखा, जब होश संभाला तो पता चला कि हम सैयद हैं। दूसरे बहुत सारे लोग भी दावा करते हैं, जिस तरह जनरल साहब करते हैं, तो दूसरे लोगों से बरतर हैं, यानी दूसरे लोगों से हम बरतर हैं। एक तो हम सैयद हैं, दूसरा दूसरे लोगों से बरतर हैं। बाद रिश्तेदारों ने बताया कि हम तो बख्शे बख्शाए हैं, चूंकि हम बुखारी और सैयद हैं। लेकिन वालिद ने कहा, हम पर दूसरों से ज्यादा जिम्मेदारी भी आयद होती है कि नेकी और परहेजगारी अख्तियार करें। दोनों बातें मेरे दिल को नहीं लगी, ना रिश्तेदारों वाली ना वालिद वाली। अमेरिका में दो मुख्तलिफ कंपनियों से अपने अजदाद आबाओ अजदाद के बारे में डीएनए टेस्ट कराए। तो के ऐन मुताबिक मेरे किसी भी तरफ से जीन्स का ताल्लुक अरब खून से दूर भर से नहीं निकला, दूर से भी अरबों से ताल्लुक नहीं निकला जब डीएनए कराया। जी, हकीकत मालूम होने पर मुझे तो बहुत खुशी हुई। ये ब्रैकेट में कि जब मुझे हकीकत का पता चला कि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है सईदों से और अरब खून से। हम हमेशा से जनूबी हिंद के निकले। डीएनए में हमारा आबाई इलाका भारतीय गुजरात था। यूं हमारा रिश्ता पैगंबर इस्लाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं, हाँ अलबत्ता नरेंद्र मोदी से निकल सकता है। यानी सैयद जनरल आसिम मीर साहब भी जो है ना, वो सैयद शाह सारा कुछ। तो ये बहरहाल मैंने कोकब बुखारी का आपको बताया कि जब उन्होंने डीएनए कराया तो उसमें क्या निकला। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा जनरल साहब को कि वो डीएनए कराया, क्योंकि छोटे थे डांगा, तो आपको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है जुमे का और 30 रमजान अल मुबारक। अब मेरा ख्याल है कि कल ईद हो ही जाएगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों ने तो बड़ा जोर लगाया कल भी, लेकिन वो जो दूरबीन थी वो मौलवियों ने उल्टी पकड़ी हुई थी। इन्होंने हर काम उल्टा किया हुआ है, 78 साल से उल्टा किया हुआ है इन मुलवंडों ने, तो दूरबीन भी उल्टी पकड़ी हुई थी। बहरहाल मेरी तरफ से तमाम यूट्यूब फैमिली को एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको खुशियां नसीब करे और अल्लाह पाक बहुत सारी ईदें आपको देखना और नसीब करे। जाना तो हम सब ने है। और जहां पे आज ईद मनाई जा रही है, बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे आज ईद मनाई जा रही है, वहां से अगर कोई देख रहा है तो उनको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये हमारा बहुत जबरदस्त और जो है ना वो इस्लामी त्यौहार है, इसको मनाएं, एंजॉय करें, दोस्तों के साथ अपनों के साथ खाएं पिएं और ख्याल करें। अगर रोजे रखे हैं तो फिर यकदम जो है ना बोझ नहीं डालना स्टमक पे, मैदे पे, तो काम खराब भी हो सकता है। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है जो हमारा काम है, और बुलेटिन और एक आपके सामने वीलॉग रखना है। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बैठक में या इस चौपाल में या इस मुनफरिद यूट्यूब चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं गांव में बैठूंगा, आपको मुख्तलिफ आवाजें जो है ना वो आती रहेंगी, डिस्टर्ब भी करती रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नाराज नहीं होना, यहाँ पे यही होता है। तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो ऑल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जो यूट्यूब चैनल पे जो है ना वो वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक कर दें दोस्तों के साथ और जो है ना वो रिश्तेदारों के साथ, प्यारों के साथ शेयर कर दें। और इसके अलावा जो है ना वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपसे जो है ना वो इल्तमास है कि आप यूट्यूब चैनल को यानी महमूद नियादी को फाइनेंशियली वो सपोर्ट करें। जब तक चैनल अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, और वो आपको पता चल जाएगा जब चैनल
پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو آپ اخلاقی طور پہ پابند ہیں کہ آپ چینل کو فائنینشلی سپورٹ کریں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، کیونکہ آج کل جو فوکس ہے نا وہ ایران، امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک ہیں، کیونکہ پوری یعنی اس کے بارے میں ایک مضمون چھپا ہے کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، تو لوگوں کی 10 کی 20 سال کی جو پلاننگ تھی وہ پلاننگ فیل ہو گئی ہے۔ جسٹ امیجن کہ یہ خطہ ایسی لپیٹ میں آیا ہے یا ایسی لپیٹ میں آنے والا ہے یا آ گیا ہے کہ لوگوں نے 20 سال کی دبئی میں، ابو دھابی میں، سعودیہ میں، ادھر لوگوں نے جو پلاننگ کر رکھی تھی، میں نے آپ کو صبح والے ویلاگ میں بتایا کہ جو قطر کے LNG فیلڈ پہ حملہ ہوا ہے نا ایران کا، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اب 5 سال تک وہ پہلے والی جو صلاحیت تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے 5 سال لگیں گے، یعنی 5 سال 17% جو ہے نا وہ کم LNG پروڈیوس ہوگی، آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے زمین پر فوج اتارنے سے انکار کر دیا ہے کہ اس کے کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ زمین پر فوج اتاریں، کیونکہ ایرانی تو انتظار کر رہے ہیں۔ ایرانی فوج کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 9 کروڑ ہے۔ 9 کروڑ وہ عوام ہے اور 9 کروڑ جو ہے نا وہ فوج ہے، وہ سارے تیار ہیں۔ یعنی کل پرسوں چھپا ہے کہ آخری جو گفتگو ہوئی ہے نا ڈاکٹر علی لاریجانی اور ان کے بڑے بھائی کی، تو وہ آپس میں گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں پہلے کون شہید ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر علی لاریجانی شہید ہو گئے، تو ان کے بھائی نے کہا کہ علی لاریجانی نے اپنے خصوصی تعلقات استعمال کیے، الفاظ پہ غور کریں، خصوصی تعلقات استعمال کیے علی لاریجانی نے، اور وہ پہلے شہید ہو گئے۔ تو ان کی حالت تو یہ ہے۔ بہرحال وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ اس کے بعد یعنی ایک بار پھر جھوٹ بولا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اس سے جھوٹا جو صدر ہے وہ شاید ہی امریکہ کی ہسٹری میں آیا ہو۔ اب اس نے نیا جھوٹ بولا ہے کہ جو اس پہ آئل فیلڈ ہے یا گیس فیلڈ ہے پارس، وہاں پہ جو حملہ ہوا ہے وہ اسرائیل نے مجھے بتایا بغیر کیا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے۔ ادھر سے اسرائیلی کہتے ہیں کہ بالکل کوارڈینیٹڈ حملہ تھا، بتا کر کیا گیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا تھا۔ ہاں، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ سختی سے منع کر دیا ہے کہ اگر یہ ہوتا رہا، آپ نشانہ بناتے رہے، پھر ایران بناتا رہا، تو پوری دنیا میں ایک نہ ختم ہونے والا کرائسس کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں پہ پھر اس شخص نے جو ہے یہ ایپسٹین زادے نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایران نے پوری دنیا میں، جس طرح ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ لوگوں کی 10 سال کی 20 سال کی جو پلاننگز تھی وہ اتے تلے ہو گئیں، ان کھلی ولی ہو گئی۔ یعنی پوری دنیا میں ہلچل ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، اور سرمایہ پارک ہو رہا ہے اس وقت ہانگ کانگ میں۔ یہ بھی بڑی تکلیف ہے کیونکہ ہانگ کانگ چائنا کے پاس ہے، آپ جانتے ہیں ہانگ کانگ کا مطلب ہے چائنا، ادھر سے چائنا کو تیل بھی مل رہا ہے۔ تو اب جو سرمایہ ہے وہ ہانگ کانگ میں پارک ہو رہا ہے، سنگاپور میں پارک ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے نا دنیا کے جو ڈائنامکس تھے وہ چینج ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج نے گلہ کیا ہے کہ بنکرز جو ہے وہ کم ہیں، یعنی وہ حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ نے 2400 کلومیٹر کے میزائل بنا لیے، 2000 کلومیٹر کے رینج کے میزائل بنا لیے، لیکن بنکرز جو ہے، اب بزدلی کا فوجی کا بنکر سے کیا تعلق، لیکن انہوں نے ڈیوٹی دینے سے انکار کیا ہے کہ بنکرز کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پہلے 6 دن میں یہ امریکن اخبار رپورٹ کر رہے ہیں کہ اتنا جو ہے نا وہ بے دردی ایک طرح کی اختیار کی گئی کہ 12.7 ارب ڈالرز کا جو ہے نا وہ اسلحہ پھونک دیا گیا۔ آپ ان کی وحشت کا، ان کی حیوانیت کا اندازہ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا ایران کا جو ٹوٹل دفاعی بجٹ ہے نا وہ 7.3 ارب ڈالرز ہے۔
انہوں نے پہلے 6 دن میں 12.7 ارب ڈالر کے ہتھیار پھونک دیے. کتنی دل کی دشمنی تھی، کتنی اندر کی دشمنی تھی. قصور کیا کیا ایران نے؟ اب یقین کریں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں یہ سن رہا ہوں کہ 1 ہفتے بعد ایران ایٹمی طاقت بن جائے گا، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد. جس طرح انہوں نے صدام کو مارا. میرے 1000 اختلاف ہیں صدام حسین کے ساتھ، لیکن ماس ڈسٹرکشن، بایولوجیکل ویپنز، ایٹم بم، ریپبلکن گارڈز، یہ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ کو عمران کی گھڑی آپ کو یاد نہیں ہے کیسا انہوں نے، جیو نے، سما نے، دنیا نے لوگوں کو پاگل کر دیا. گھڑی 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 گھڑی، عدت پاگل کر دیا لوگوں کو، کیونکہ مال چلتا ہے CIA کا، اور کھلا. یعنی یہ جو آپ کے اینکرز ہیں اسلام آباد میں شام کو دفتروں کے سامنے جن گاڑیوں سے یہ نکلتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ انہوں کو لترو لتری کر دے ماں، لترو لتری. جن کے پاس یہ گاڑیاں، ان کے یہ گھر، مال. میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی نا آگسٹو پنوشے کی. اولندے صدر تھے، بڑے زبردست صدر تھے، یہ چلی کے اولندے منتخب صدر تھے، رجیم چینج کرنا تھا. آگسٹو پنوشے جنرل تھے، تو پنوشے پہ بڑا پیسہ لگایا امریکہ نے، اور آلندے کو کہتا ہے صدارتی محل میں قتل کیا گیا تھا، کوئی کہتا انہوں نے خودکشی کی تھی. لیکن اس وقت میڈیا پہ اتنا پیسہ لگایا امریکہ، CIA اتنا پیسہ لگایا پنوشے کے وقت، جب پنوشے نے ٹیک اوور کیا. کسی دن پھر آپ کو پنوشے کا انجام بھی بتاؤں گا. بہرحال وہاں پسندیدہ اور منتخب صدر تھا اولندے، اس کا یہ انجام ہوا. میڈیا آپ دیکھ لیں ٹی وی، رمضان ٹرانسمیشن دیکھ لیں، جیتو پاکستان کے پتنی ہارو پاکستان کے مرو پاکستان، وہ پروگرام سارے دیکھ لیں، آپ کے سامنے آ جائے گا کس طرف گائیڈ کیا جا رہا ہے. میڈیا پہ مال لگایا جاتا ہے، مال، اور یہ برائے فروخت ہیں ٹوٹلی. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ پہلے 6 دنوں میں 12.7 ارب انہوں نے پھونک ڈالے. ایٹم 2 ہفتے میں بن جائے گا، 3 ہفتے میں بن جائے گا. باقی دنیا کو بھی بے وقوف، قذافی کے ساتھ یہی کیا، صدام حسین کے ساتھ یہی کیا، بشار الاسد کا چلے معاملہ دوسرا تھا، یمن کے ہوتیز کے ساتھ یہی کیا. یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی جو ان کے پپی ہیں، پوڈل ہیں، کتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. محمد بن سلمان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، امیر قطر کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، UAE والے جو دجال ہیں لو لوہان، ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ قسم ایس پونچھ چومتے ہیں، بغلیں سونگتے ہیں، بچیاں نچاتے ہیں، بچیاں پیش کرتے ہیں ایپسٹین فائل میں کہ وہ ایمریٹس والی، کہ یہ تو ابھی تو آپ نے مجھے چیک کیا ہے، میں چھوٹی بہن لوں گی تو پھر آپ دیکھنا. ہر صفحے پہ اس لانتی کا نام ہے، ہر صفحے پہ اس لانتی کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، ہر صفحے پہ. یعنی آج وال سٹریٹ جرنل نے جو ہے نا وہ مذاق کیا ہے کہ ایپسٹین فائلز کو دبانے کے لیے جنگ چھیڑی گئی. اب جنگ میں وہ ہو رہا ہے یا وہ مار پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے جنگ کی ناکامی چھپانے کے لیے ایپسٹین فائل شائع کرنی پڑے، ان کو شائع کر دیں کہ چلے وہاں جو بدنامی ہوتی ہے ہوتی رہے. یہ وہ لوگ، ان سے مسئلہ ایران سے مسئلہ ہے. میں نے آپ سے کل پرسوں سوال کیا تھا، آپ ایران کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، اچھی بات ہے، میں تو ایران کے ساتھ ہوں، آپ کو پتہ ہے. آپ نہیں ہیں تو آپ کس کے؟ اسرائیل کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں. کیوں اڈے دے رہے ہیں عرب؟ کیوں اڈے دے رہے ہیں؟ علی لارجانی کا خط یاد ہے آخری، ہم تنہا کھڑے رہے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں آیا. واقعی کوئی نہیں گیا. کون گیا ہے؟
ان کے ساتھ جانا کجا. کل کسی نے سرکاری ملازم کو جنہوں نے وہ گگرے پہنے ہوئے تھے اور بار بار کربلا بیچتے ہیں، ہر سال کربلا کے نام پہ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں، اہل تشیع علماء روتے ہیں، رلاتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، مرغے بن جاتے ہیں، وہ کل سرکاری ملازم کو جواب نہیں دے سکے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پٹیاں پڑھانے والے کہ جی ملک سے باہر جو کچھ ہو آپ نے ادھر کچھ نہیں کرنا. اب یہ آپ دیکھیں، یہ جو ہے کہ جی آپ ایران چلے جائیں، آپ ایران، اگر یہ ایران چلے جائیں، اگر یہ علماء یا جو لوگ ایران کے حق میں ہیں وہ ایران چلے جائیں تو پھر سارے جرنیل امریکہ چلے جائیں. سمپل سی بات ہے. سارے جج امریکہ چلے جائیں، پوری بیوروکریسی کینیڈا یا امریکہ چلی جائے، شریف خاندان چلا جائے مے فیئر، ایون فیلڈ، زرداری خاندان چلا جائے دبئی، جہاں پہ بچیاں سجا کے دکھاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. جی ایران کے مقابلے میں اسرائیل اور امریکہ کھڑے ہیں. ایک مسلمان ملک ہے، دوسرے دو اللہ کے بدترین اور پلید ترین دشمن. اس میں آپ کو شک ہے؟ ٹھیک ہے جی. عرب ممالک ان دونوں ظالموں کی رکھیل کے طور پر اپنی زمین، عزت، ناموس اور سب کچھ، اپنی عزت، زمین، ناموس اور سب کچھ ان دونوں ممالک سپرد کر کے روز ذلیل تر ہو رہے ہیں. اس میں کوئی شک ہے؟ کیوں دیا زمین؟ یعنی یہاں پہ میں آپ کو پتہ میاں والی نیم قبائلی سا علاقہ ہے، یہاں پہ رسم و رواج اور یہ وہ جو جانتے ہوں گے. یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دینا، ٹھیک ہے، قتل ہو گیا. جو بندہ اس پہ گواہی دے دے وہ اگلے قتل بھول جاتے ہیں کہ جی میں نے قتل کیا یا مجھے جج نے سزا کیوں دی مجھے. وہ کہتے ہیں جی اس نے گواہی دی تھی، وہ علیحدہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یہ میرے آنکھوں دیکھی واقعات ہیں کہ جی اچھا اس نے مجھ پہ گواہی دی. اب یہاں پہ وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، وہاں سے جہاز اڑ رہے ہیں. یعنی اتنا بڑا ایئر بیس ہے قطر میں، دوحہ میں، اتنا بڑا، یعنی وہ پورا شہر ہے. الحدید نام ہے میرا خیال ہے اس کا، الحدید. ادھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ پاک سرزمینیں ہیں. ادھر جو کچھ وہاں ہوتا ہے 24 گھنٹے میں، جو سور ذبح ہوتے ہیں اس کا آپ کو کوئی پرواہ نہیں. وہ تھا نا ایک ساکا کنجر، یعنی اسے کہتے تھے اسٹوڈنٹ، وہ پینسلیں پھینکتا، کتابیں پھینکتا، شیطان تھا بہت زیادہ کلاس میں. تو جب اس کے بیگ کو ہاتھ کوئی لگاتا نا تو کہتا نہیں اس میں اسلامیات ہے، اس میں اسلامیات ہے. دوسروں کے بیگ پھینکتا رہتا، اپنی باری پہ کہتا ہے اس میں اسلامیات ہے. یہ حالت جو ہے نا وہ عربوں کا ہے. نہیں اس میں اسلامیات ہے. ادھر جو ہے نا حرمین شریفین آ گئے. اب دیکھیں نا ایران کیا کرے، کیوں دیا آپ نے اڈے؟ پورا شہر بسایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس شہر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. جی پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس وقت ایران کی حمایت ہر وہ انسان کر رہا ہے جس کا ضمیر آزاد، جس کا پیٹ کا لقمہ حرام سے محفوظ، اور جس کا ذہن دنیا کے سب سے بڑے ابلیس ٹرمپ کی غلامی سے بیزار ہے. ہم تو کھڑے ہیں ایران کے ساتھ، حمایت کر رہے ہیں. ایران زندہ باد، سید علی خامنائی زندہ باد، علی لاریجانی زندہ باد، مسعود پزشکیان زندہ باد. ہمارا کیا ہے امریکہ سے، اسرائیل سے؟ لعنت بر امریکہ، لعنت بر اسرائیل، لعنت بر دوستان امریکہ، لعنت بر حمایتان اسرائیل. ہم تو یہ کہیں گے، ہمیں کیا ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. لیکن پاکستان کے بعض غلام ابن غلام اور ذلیل ابن ذلیل کہتے ہیں کہ ایران سے محبت کرنے والے پاکستانی محب وطن نہیں ہیں، لہذا وہ ایران چلے جائیں تو سارے جرنیل ٹر جائیں امریکہ جس کی بات مانتے ہیں. 78 سال سے جس کی بات مان رہے ہیں ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں نا.
جس کے آگے آپ لیٹتے ہیں، جن کا حکم مانتے ہیں، جن کے حکم پہ آپ اپوائنٹ ہوتے ہیں، جن کے حکم پہ آپ کو ترقی ملتی ہے، جن کے حکم پہ آپ عمران خان کو جیل میں رکھتے ہیں، جن کے حکم پہ آپ گولیاں چلاتے ہیں اور آپ سے پوچھتا کوئی نہیں ہے کہ آپ کیوں گولیاں چلا، جس کے حکم پہ آپ پورا الیکشن چوری کر لیتے ہیں، تو آپ ادھر چلے جائیں۔ آپ کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے؟ آپ کا پاکستان میں سٹیک ہے لوٹ مار، اور کیا سٹیک ہے؟ آپ پاکستان کے مامے لگتے ہیں، چاچے لگتے ہیں کہ ایران چلے جائیں؟ جی، قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر تمہیں منافقت سے، ٹرمپ کی غلامی سے، یہودیوں کی دوستی سے، ظالم کی مدد سے روکتی ہیں۔ اب آیتیں باہر تو آ نہیں سکتی۔ تم کیسے مسلمان، کیسے قاری قرآن ہو کہ ان واضح آیات کے باوجود زمانے کے اس ابلیس کی حمایت کرنا چاہتے ہو جو غزہ کے 1,00,000 بے گناہوں کا قاتل ہے۔ کوئی شک ہے آپ کو کہ کس نے قتل کیا غزہ میں؟ چلے یہاں پہ آپ کو عربوں کی تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، غزہ میں کس نے کیا؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ کس کی آشیرواد تھی؟ جی، جو 6 اور 7 سال کی بچیوں کا ریپ کرتا رہا ایپسٹین میں، اور جو ان بچیوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا رہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایپسٹین فائلز میں کہ یہ 4-5 سال کی بچیوں کو گوشت کھاتے، بون میرو سمجھتے ہیں؟ بون میرو، ہڈیوں کا گودا، اور میں نہیں بولتا، وہ ایک ویور نے کہا نہ بتایا کریں۔ جی، گوشت کھاتا رہا۔ تمہارے وہ پلید آقا جتنے غلیظ ہیں ان کی حمایت کر کے تم بھی اتنے ہی غلیظ بن رہے ہو کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور بالکل مر گیا ہے۔ او بھائی، اچھا پاکستانی، شہنشاہ نقوی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ شہنشاہ نقوی کہتے ہیں کہ اچھا پاکستانی، آپ کو جواب دینا ہے اچھا پاکستانی ہونے کا یا اچھا مسلمان ہونے کا؟ کس بات کا جواب دینا ہے بتائیں؟ اچھے پاکستانی تو انشاءاللہ تعالی باذن اللہ سارے پٹھے لٹکے ہو سن، کیونکہ جرنیل اچھے پاکستانی ہیں، جج اچھے پاکستانی ہیں، شریف خاندان اچھا پاکستانی ہے، زرداری خاندان اچھا پاکستانی ہے، یایا افریدی لانتی اچھا پاکستانی ہے، سرفراز ڈوگر اچھا پاکستانی ہے، بیوروکریزی اچھی پاکستانی ہے۔ یہ سارے الٹے، یعنی آپ نے جواب اچھا پاکستانی ہونے کا دینا ہے یا اچھا مسلمان ہونے کا دینا ہے؟ ابھی یہ جو آپ نے 30 روزے رکھے، ایز اے پاکستانی رکھے یا ایز اے یورپین رکھے یا ایز اے امریکن رکھے، پوچھنا تو روزوں کا ہے، اس میں ملک کہاں سے آ گیا؟ تو یعنی وہ تو یہ سارے چلے جائیں۔ ہم نے جواب دینا ہے بقول شہنشاہ نقوی کے اچھے مسلمان ہونے کا، اچھے پاکستانی ہونے کا ہم نے جواب نہیں دینا، کیونکہ یہاں پہ وہ ساکھ کنجر والی کی اسلامیات، یہ اسلامیات برے صغیر کا ہر خچر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد نسلی اور عربی گھوڑے تھے، ہر خچر یہ سمجھتا ہے، ادھر سے ہی نکالے گا، ادھر سے ہی، کیونکہ لوگوں کو ٹھگنا ہے، قوم کو ٹھگنا ہے، اور یہ قوم تو ایسی جنم جلی ہے، ایسی قسمت جلی ہے۔ وہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ اس قوم کو آمریت بھی 2 نمبر ملی، 2 نمبر آمریت ملی۔ آمریت ملتی نا جوزف سٹالن والی، مزہ آتا۔ آمریت ملتی ایڈولف ہٹلر والی، مزہ آتا۔ آمریت ملتی میسولینی والی، مزہ آتا۔ یا آمریت بھی 2 نمبر، جرنیل بھی 2 نمبر، ایوب خان 2 نمبر اپنی پارٹی، یحییٰ خان 2 نمبر، وہ اور چکر، ضیاء 2 نمبر، مشرف 2 نمبر، باجوہ 2 نمبر اپنی پارٹی، ندیم انجم 2 نمبر۔ ہمارے باؤ اجداد نسلی اور عربی گھوڑے تھے۔ ہر برصغیر کا خچر جو ہے نا وہ یہ بات کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک اور بات، عبداللہ بن عبدالعزیز، حالانکہ ان کے بارے میں یا ان کی شہرت نسبتاً اچھی تھی،
نسبتاً یہ فہد کے بعد بنے، یعنی جب کنگ فہد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد بنے عبداللہ بن عبدالعزیز. آپ کو یاد ہوگا کافی لمبی حکمرانی کی ہے. عبداللہ بن عبدالعزیز کے بارے میں اب جو ہے وہ واضح ہوا ہے کہ وہ شروع سے امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ اس سانپ کا سر کچل دو. سانپ کا کون سا سانپ؟ امریکہ، سوری ایران، اس کا سر کچل دو. یہ عبداللہ کہہ رہا تھا امریکنز کو. بتائیں اب اس کا بھتیجا کون سی گیم کر رہا ہے؟ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. MBS محمد بن سلمان بار بار بقول امریکی اخبارات کے بار بار ٹرمپ کو فون کے بمباری جاری رکھو، اور مارو اور مارو اور مارو. یہ ہو گیا، ذرا غور کرنا ہے، ڈاٹ کنیکٹ کر دیے. ریٹیلیٹ کیا ایران نے ریاض پہ، حالانکہ انٹرسپٹ ہو گئے، میزائل انٹرسپٹ ہو گئے، اچھا اسلحہ سعودیہ کے پاس. اب وہ پرووک کس کو کر رہا ہے؟ پاکستان کو، کہ تم آؤ. ذرا چال سمجھے نا، سام کا سر کچل دو، اس کو سمجھے. جس طرح میں نے بتایا کہ یہاں کا ہار جو ہے وہ گدی نشین بھی اور پیر بھی تقریباً 90% وہ خچر سمجھتا ہے کہ جی ہمارے باؤجداد اعلیٰ اور عربی اور نسلی گھوڑے تھے. اب محمد بن سلمان کی جو ہے نا وہ سچویشن کو سمجھے. وہ پاکستان کو بھی پرووک کر رہا ہے. وہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتا ہے کہ جی بمباری جاری رکھو. ادھر پاکستان کو بار بار طلب کیا جاتا ہے کہ ادھر آنا، ادھر آ. ادھار موجہ وہ کھائیں گے. پھر ایک دن رنگ لاتی ہے، ادھار کی پی ہوئی ایک دن رنگ لاتی ہے. افتخار ٹھاکر نے لکھا نا کہ کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ ہمیں کچھ ہو، کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا. تو بندے نے پوچھا کہ ٹھاکر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ٹھاکر نے کہا کہ بندے بندے نہ تس ہم پیسے دے انہیں، کون چاہے گا؟ اب جس بندے نے آپ کے پیسے دینے 2 لاکھ روپیہ، آپ چاہیں گے کہ اس کو کچھ ہو جائے؟ آپ تو کہیں گے وہ زندہ سلامت رہے کہ آپ کو پیسے دینے اس نے. ہم نے ہر ملک کے پیسے دینے ہیں. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجی ملک چلانے کی یہ مجھے دے دینا، یعنی قرض پکڑنا ہے، ملک چلانا ہے اور موج کرنی ہے. یہ اسٹریٹجی ہے. 3 چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے بڑھاتے جانا ہے. تیل یعنی پیٹرول ڈیزل، اس کے بعد گیس، اس کے بعد بجلی. بس بڑھاتے جائیں اور پھر ادھار پکڑتے جائیں، ادھار پکڑتے جائیں. اور آپ کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک آپ میں غیرت نہیں ہونی چاہیے. غیرت، آپ سروس کے بغیرت ہوں، آپ باٹا کے بغیرت ہوں. بس یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. لوگ باتیں کرتے رہیں، جہاز لے لیا، 11 ارب کا لے لیا، 20 ارب کا لے لیا. اگلے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہاں جی لیا، جو کرنا ہے کر لو. ایک چورنی نون لیگ کی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتی ہے ہاں بڑھایا 55 روپے، اگر 114 بڑھاتے تو تم لوگ کیا کر لیتے؟ کیڑے مکوڑو، کیا کر لیتے تم لوگ؟ پتہ نہیں ہے ہمیں کس کی سپورٹ حاصل ہے، ہمارے پیچھے کون ہے، پتہ نہیں ہے. اس ملک کے منی خدا جو ساشے پیگ میں دستیاب ہیں، جنہیں آپ جرنیل کہتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان کے جو ہے نا وہ حق میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ محب وطن ہے؟ یعنی میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ اتنی لوٹ میں اتنی ماؤں نے بچے پیدا کیے، کسی ماں نے کوئی اسلامی تعلیم نہیں دی، کسی افسر کو نہیں بتایا کہ بیٹا کوئی حق بات پہ بات کر دیا کرو، یا صرف تنخواہ کھیسے پاونی ہے یا پینشن لینی ہے کہ کوئی بات کر دے کہ یار یہ ملک ہے کہ راجواڑ ہے کہ آپ جو مرضیاں کرتے پھریں. اب آپ نے دیکھ لینا اگر یہ جنگ پرولونگ کرتی ہے یہ چلے جائیں گے، یہ یعنی ماریں گے ایران کو، آپ دیکھ لیں گے.
یہ ایران کو ماریں گے، اور ان کو اگر حکم ہوا کہ جا کر اپنا ہرمز کھلواؤ، یہ جائیں گے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ وجہ جائیں گے۔ ان کو پوائنٹ امریکہ کرتا ہے، ان کو ترقیاں امریکہ دلواتا ہے، ان کے ٹرانسفر امریکہ کرتا ہے۔ یہاں کے الیکشن، وہ جوزف سٹالن نے کہا تھا کہ ووٹ ڈالنے والے اہمیت نہیں رکھتے، ووٹ ڈالنے والے، ووٹ گننے والے اہمیت رکھتے ہیں، یہ سٹالن نے کہا تھا۔ تو 8 فروری کو کیا ہوا؟ کتنا ووٹ پڑا خان کو؟ 3 کروڑ، 3.5 کروڑ ووٹ خان کو پڑا۔ گنتے پورا مہینہ دھاندلی کرتے رہے۔ نواز شریف کے لیے پرنٹنگ پریس لگانا پڑا لاہور میں، نئے پیپر چھاپنے پڑے، اتنے ووٹ آپ نے ڈالے۔ لیکن گنے کس نے؟ سوال یہ ہے گنے عاصم منیر نے، گنے ندیم انجم نے، انہوں نے گنے، اور کیا ہوا؟ یعنی جو کینٹ کا حلقہ تھا پنڈی کا، یعنی وہاں پہ ہر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہاتھ میں لے کے، یعنی لڑکے مٹھائیاں، ڈھول، رقص جو ہوتا ہے، سب سے بھاری مارجن کے ساتھ جی ایچ کیو والے پولنگ سٹیشن سے، یہ راجب اشارت تھا پی ٹی آئی کا، ہر طرف موٹر سائیکلوں کی ریلیاں، پوری رات صبح جب وہ ٹی وی لگایا تو وہ ملک ابرار جو ہے وہ پتنی 58,000 کے 60,000 سے جیتا ہوا تھا۔ دینے والے وہ اہمیت نہیں رکھتے، گننے والے اہمیت رکھتے ہیں۔ کوئی حق نہیں ہے ان کو، کوئی ایک فیصلہ کرنے کا ان کو حق نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایران چلے جائیں، who the hell are you؟ ایران چلے جائیں، کیوں ایران چلے جائیں؟ کس کے باپ کا ہے یہ ملک؟ کس کے باپ کو لکھ کے دے کے گیا قائد اعظم؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کو؟ مار دو نالی لاری جانی کی طرح۔ جتنا سکون میں نے ان کے چہروں پہ دیکھا ہے، میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جتنا سکون میں نے ان کے چہروں پہ دیکھا ہے، اور مسکراہٹ، یعنی مرنے کو دل کرنے لگ گیا ہے۔ علی لاری جانی کو دیکھ کے مرنے کو دل کرنے لگ گیا ہے، خامنہ ای کو دیکھ کے مرنے کو دل کرنے لگ گیا ہے۔ ان کی عیاشی دیکھو تو جینے کو دل کرتا ہے کہ میرے پاس بھی جہاز ہو، اس میں بیڈ روم ہو، اس میں جو ہے نا وہ مالش والی کرسی ہو، کلی والی پروگرام ہوئے اسے۔ میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو ایڈوانس عید مبارک، اور جو لوگ منا رہے ہیں منائیں جی، موج کریں، کھل کے منائیں، کھل کے ہنسیں۔ آپ کے یہ جو پٹھے ہیں ان میں تھوڑا جو کھچاؤ ہے تو کھل کے ہنسیں، کہکا مار کے ہنسیں کہ یہ ریلیکس ہوں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خداوند متعال آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔